दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एजुकेशन के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम पोलो फरारी के बारे में पढ़ेंगे। और बिलख़ुसूस जो पोलो फरारी का एक शेर आफ़ाक जो उसका वर्क है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी मज़लूम का निसाब, उसके बारे में हम तफ़सील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है पोलो फरारी के वर्क पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं पोलो फ्रारे का। पोलो फ्रारे जो हैं ये 1921 को पैदा हुए और 1997 को इनका इंतकाल हुआ। ये ब्राज़ीलियन थे, तालीमदान थे और फ़िलॉसोफ़र थे। और आम तौर पे क्रिटिकल पेडागॉजी में इसने जो है वो काफ़ी काम किया और इसकी वजह से इसको काफ़ी शोहरत भी मिली और इसको उन्होंने जो है दुनिया भर में इसने जो है वो पज़ीराई की, तशहीर की कि पेडागॉजी जो है वो क्रिटिकल होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो हैं बुनियादी तौर पे जाने जाते हैं बिलख़ुसूस पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी मज़लूम का निसाब। और ये आम तौर पे जो क्रिटिकल पेडागॉजी मूवमेंट थी, तहरीक जो चली थी, उसमें कहा जाता है कि ये एक बड़ी ही एक बुनियादी जो है वो टेक्स्ट थी, क्योंकि ये एक बुकलेट है 4 चैप्टर्स पे मबनी। पोलो फ्रारे जो है उन्होंने इसी तरह से फ़िलॉसफ़ी में भी अपना हिस्सा डाला, एजुकेशन की फ़िलॉसफ़ी बिलख़ुसूस। और उसमें इन्होंने जो है वो क्लासिकल जो अप्रोचेज़ हैं, जो इन्होंने प्लाटो से लीं और इसी तरह से जो मार्क्सिज़्म जो कॉन्सेप्ट है या जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज़ थीं, जो कि एंटी कॉलोनियल, इसके अलावा जो थिंकर्स थे, तो उनके खिलाफ जो है इन्होंने एक किस्म की आवाज़ उठाई और उन्होंने जो है वो फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन पे जो है मुख्तलिफ काम किया। और इन्होंने उसमें कई इस तरह की चीज़ें बयान की जो मिलती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि जो इक्वलिटी पे बेस हो, यानी बराबरी पे मबनी हो। या उन्होंने जो कैपिटलिस्ट थे उनको, यानी एक तरह उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया था। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो पोलो फ्रारे का भी है। इसी तरह से फ्रारे जो है उन्होंने जो चाइना का जो इनकलाब है, जो कि माओज़ी के दौर में देखा, जिसमें एक एक कल्चरल एक्शन था और उसने चेंज कर दिया जो चाइना का एक पूरा ढांचा है। और वहाँ से फिर चाइना उठा, उस इमर्ज किया और आज हम देखते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया का जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर है। तो इस, यानी जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन है उसकी फ्रारे ने जो है वो काफ़ी तारीफ़ की या उससे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर थे। बिलख़ुसूस जो माओज़ी ने जो तब्दीलियाँ जो हैं वो लाईं। और इसीलिए हम इसी सेक्शन में देखेंगे आगे कि फ्रारे जो है वो किस तरह से बात करता है कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से इंटर रिलेटेड है विद एजुकेशन। अब है हम इसका प्रीफेस देख लेते हैं, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस। तो प्रीफेस में जो है वो फ्रारे डिस्कस करता है कि पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस जो है वो किस तरह से आई और इसके बुनियादी तौर पे क्या मकासद हैं और कौन से वो पिछले तजुर्बात हैं जिनकी बुनियाद पे ये पेडागॉजी जो है वो इमर्ज हुई और अभी भी वो है। ये फरारे खुद ब्राज़ील में एक टीचर थे और फिर वहाँ से इसको जो है जलावतन होना पड़ा था और काफ़ी अरसा जो है वो अमेरिका में रहे। और अमेरिका में जाके उन्होंने ये अपना जो काम है, जो उन्होंने लिखा, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को जो है हाइलाइट भी किया। और इसी तरह से इसने कहा कि एक जो है वो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस हो स्टूडेंट्स में, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को तनकीदी लिहाज से देख सकें या होशो-हवास जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें। और इसी तरह से फरारे ने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि जो बहुत से जो ब्राज़ीलियन स्टूडेंट्स थे, उनमें एक खौफ था और वो आज़ादी के लिए, यानी फ्रीडम के लिए वो बोलते नहीं थे या वो खड़े नहीं होते थे। उनमें ये किस्म की सकत नहीं थी। क्योंकि फरारे जो है वो बुनियादी तौर पे बात करते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमें फ्रीडम की तरफ जो है वो लेके जाती है। एजुकेशन इज़ फॉर फ्रीडम। और इसी तरह से फरारे ने जो है इस चीज़ को भी सराहा कि जो पोटेंशियल क्रिटिसिज़्म है मुख्तलिफ थ्योरीज़ का, और ये आइडियलिस्ट की हैसियत से उन्होंने इस चीज़ को भी जो है बड़ा सराहा। बिलख़ुसूस रेडिकल्स से ये काफ़ी मुतासिर थे, तो उनके लिए भी उन्होंने बुक में काफ़ी कुछ लिखा।
اور یہ کیونکہ سیکٹیرینزم جو ہے اس کے بڑے یعنی مخالف تھے، تو اس کے یہ برخلاف بھی ہیں، کتاب میں ہمیں یہ جھلک نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو بلیف سسٹم ہے جو مس ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا کو، تو انہوں نے کوشش کیا کہ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکے۔ یہ ایک سیکٹرینزم کی ایک سوچ ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ اس کو ریڈیکلائزیشن کے تھرو جو ہے وہ کمنٹ ہم چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی یعنی کمٹمنٹ تھی، اور اس کا ایک ایسا اثر ہونا تھا معاشرے میں جس میں ایک ایسی چینج آتی کہ انسان کو آزادی مل جاتی، یعنی اسے وہ فریڈم یا جو لبریشن ہے جس کی خواہش کرتا ہے فرورے، تو کہتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے ممکن ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ جو پیڈاگوجی آف دا اوپریس ہے، یہ بنیادی طور پہ اس میں 4 چیپٹرس ہیں جو پولو فرارے کے ہیں، اور وہ ان چاروں چیپٹرس میں جس چیز کی طرف اس کا زیادہ فوکس ہے وہ ہے ڈائلاگ ان اے ہیرارکل سوسائٹی۔ تو چیپٹر 1 میں جو ہے وہ فرارے لکھتا ہے، اور ساتھ میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کا جو مرکزی مسئلہ ہے وہ ہے کیا، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے ہم یقین کر لیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے ہماری پہچان بحیثیت انسان ذات کے کیا ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے فرارے کی اکارڈنگلی، فرارے کہتا ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں ہمارا ایک ماضی ہے، ہم حال میں رہتے ہیں، اور ہمارا ایک آنے والا مستقبل بھی ہے، تو لہذا ہمیں اس لحاظ سے سوچنا چاہیے، جبکہ جانور جو ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یا ہمیں ایک کانشیسنیس ہے یا ایک ریشنل ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگ جو ہیں فرارے کی نسبت، وہ یعنی کوشش تو کرتے ہیں کہ وہ اس افرمیشن کی طرف آئیں، لیکن بہرحال انہیں مسلسل روکا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کے یعنی یہاں پہ نظام بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ظلم ہے وہ ہوتا ہے، یا جو زیادتی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، قسم کی وائلنس ہو رہا ہے، اور لوگوں کو دبایا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے کہ وہ اس طرف نہ آئیں۔ اور فرارے جو ہے بعد میں اس چیپٹر میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو ظلم ہے، جو آپریشن ہے، یہ انسان کے ہوش و حواس پہ جو ہے وہ گہرے اثرات چھوڑتا ہے، اور جو اوپریسرس ہیں، اوپریسرس سے مراد انہوں نے کیپٹلسٹ کو، یعنی جو سرمایہ دار ہیں یا جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کو انہوں نے کہا، اور اوپریسڈ ماسز ہیں، یعنی وہ لیبر ہے، میجارٹی ہے، وہ ہے۔ اور پھر یہ اوپریسرس کو ان وے ٹیچرس کے ساتھ بھی کمپیئر کرتا ہے، اور اوپریسڈ میں پھر اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ یعنی جو اوپریسرس ہیں وہ کس طرح سے اوپریسڈ پیپل کے جو یعنی کانشیسنیس ہے اس کو یہ کس طرح اثر انداز کرتے ہیں، اور اوپریسرس جو ہیں یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ جو کیپٹلسٹ ہیں یا جو نیو لبرلس ہیں یا جو بزنس کلاس ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، یا لوگوں کو لوگ وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ صرف انہیں ایسے آبجیکٹس سمجھتے ہیں جو بنیادی طور پہ فریڈم جو ہے اس کو یعنی ایک خطرہ یا خطرے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو ان کی انسانوں کے نزدیک جو اپروچ ہے وہ انسانوں کو صرف ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں جو ایک مشین ٹائپ ہے، اور وہ ان کو صرف کما کے دے دیں۔ اسی طرح سے فرارے جو ہے وہ اس چیز پہ بھی زور دیتا ہے کہ ہمیں آزادی کے لیے لڑنا چاہیے، اور یہ 2 انہوں نے کہا کہ اسٹیجز ہیں جس پہ یہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ریفلیکشن دیں، جو نیچر کا آپریشن ہے، فطرت کس طرح سے ہمارے اوپر جو ہے وہ یعنی ظلم ڈھال رہی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ آپ اس کو مختلف اینگلز میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک انوینشنز کی وجہ سے، یا یہ جو اب ایک انڈسٹریلائزیشن ہے تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے وہ ڈیزاسٹرس ہے ان سو مینی ویز، تو اس طرح سے بھی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کانکریٹ ایکشن لیں اور پھر ہم اس کو چینج کریں، اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ اس جنگ میں ضرور آئیں، اور وہ یعنی ڈائلاگ یا بات چیت کے ذریعے یعنی لوگوں سے یہ بات کریں جو یہ مظلوم لوگ ہیں، اور اسی طرح سے وہ یعنی ظالم نہ بنے جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور وہ اس کیپٹلزم جو ہے جو اس کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کے جیسے نہ بنے، بلکہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیں نہ کہ ظالموں کا، اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے مسائل حل کریں اور آزادی کی طرف جو ہے وہ موو کریں۔ اسی طرح سے جو تھیم ہے چیپٹر 2 کی، اس میں فرارے جو ہے یہ بات کرتا ہے کہ
ہم بیسیکلی جو دور جدید کا جو یہ تعلیمی نظام ہے، اس کو اس نے جو ہے وہ بینکنگ ماڈل کا نام دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بینک میں ڈپازٹنگ ہوتی ہے، یعنی ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور نکالتے ہیں، اس میں کوئی چینج نہیں آتی۔ تو یہ ہم بینکنگ ماڈل کو لاسٹ میں بھی دیکھیں گے، اور وہاں پہ میں اس کو اور آپ کو کلیئر کر دوں گا، ایلیبریٹ کر دوں گا۔ تو یہ جو بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن ہے، اس میں ٹیچر جو ہے وہ صرف ٹھوستا ہے معلومات یا انفارمیشن بچوں کے ذہنوں میں، اور بچوں کو وہ چیز سمجھ بھی کوئی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا ہے۔ پھر وہ صرف اسے جو ہے وہ رٹا لگاتے ہیں یا میمورائز کرتے ہیں یا کریمنگ کرتے ہیں، اور وہ بس لکھتے ہیں۔ تو یعنی ٹیچر جو ہے وہ اوپریسر ہے ان اے وے کہ وہ ڈومیننٹ ہے، اور بچے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پیسو ہیں، اور وہ ان اے وے اوپریسی ہیں۔ تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے جو جان ڈیوی کی جو فلسفی ہے ایجوکیشن کی، کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، یا جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں یا ہم اس طرف موو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ اپروچ ہو، جہاں پہ بچوں کو مواقع دینے چاہیے کہ وہ سیکھیں، اپنے مرضی سے سیکھیں، اور یہ ایک قسم کی آزادی ہے جس کی بات کرتا ہے فرورے۔ ہم نے ان کو ان اے وے ایک جکڑ کے رکھا ہوا ہے ٹیچرس نے، اور ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈال رہے ہیں ان اے سینس کہ وہ پیسو لرنرز ہیں، اور ہم صرف انہیں جو ہے وہ میمورائزنگ کے لیے اور انہیں ریکال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ادروائز ہم انہیں اپرچونٹیز وہ نہیں دے رہے کہ جس سے وہ سیکھیں۔ اسی طرح سے فرارے جو ہے اس ماڈل کو بڑا اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی، اور اس نے پھر آگے سجیشنز بھی دیں کہ ٹیچرز جو ہیں اگر ہم بچوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ وہ اوپریسو ورلڈ میں کس طرح سے اس چیز کا مقابلہ کریں تاکہ وہ اسے جان چھڑائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں آپ یہ سمجھائیں اور یہ پڑھائیں کہ وہ دنیا کو ایک خاص یعنی اینگل سے یا خاص ان کے ویو پوائنٹ سے دیکھیں، اور وہ کرٹیکلی ایک نظریے سے دیکھیں، یعنی اس میں سے وہ اپنے سلیوشنز ڈھونڈیں۔ اسی طرح سے یہ جو آزادی کی جو لڑائی ہے اس میں فرارے کہتا ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں اور یہ جو ایجوکیٹرس ہیں، انہیں یہ بینکنگ ماڈل جو ہے اس کو بالکل بھی ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے فرارے نے کہا کہ اس ماڈل کو ریجیکٹ کر کے اس کی جگہ پہ وہ نیا ماڈل لے آئیں، جس ماڈل کو اس نے نام دیا تھا پرابلم پوزنگ ماڈل، یعنی تعلیمی نظام ایسا ہو یا کریکلم ایسا ہو کہ جس میں ہم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا، اور پھر ہم اس کے سلیوشن کے لیے ہم تعلیم دیں۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے، بجائے کہ وہ ایک کانسٹنٹ ہو اور ان چینجنگ جو سلیبس ہے اس طرح کا نہیں، یا کریکلم ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہیں، اس نے کہا تھا یہ جو پرابلم پازنگ ماڈل ہے پھر وہ ہمیں برابری لائے گا اسٹوڈنٹس میں اور ٹیچرس میں، ایکولیٹی آ جائے گی، اور اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سینٹر رول ہوگا ان کا لرننگ میں۔ اسی طرح سے فرارے نے کہا تھا کہ یہ جو ماڈل ہے یہ بنیادی طور پہ سیدھا ڈائریکٹلی لڑتا ہے آپریشن کے لیے، یعنی ظلم اور جبر کے لیے، اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے، قوت بخشتا ہے، امپاور کرتا ہے، تاکہ وہ سوال کر سکیں کہ جو ان کے حالات ہیں، اور اسی طرح سے پھر بات چیت کرنے کی ان میں سکت یا صلاحیت یا ان میں جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس میں فرارے اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ ہم جس یعنی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں یہ کہتا ہے کہ ڈائلاگ ہو ان ہیرارکل سوسائٹی، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہو اس ڈائلاگ کا مقصد یہ ہو یا یہ اس بنیاد پہ ہو کہ اس معاشرے میں پیار، محبت، انسانیت اور ایک جو فیتھ ہے یعنی بھروسہ وہ قائم ہو سکے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کریں، ان میں انسانیت ہو یعنی وہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ان میں ایک پیار اور محبت اور امن جو ہے وہ برقرار رہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اور اس ڈائلاگ کو جو ہے انہوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ڈائلاگ جو ہے اس کو ہوپ چاہیے، یعنی یقین، اور اسی طرح سے میوچول ٹرسٹ، اور اسی طرح سے کرٹیکل تھنکنگ۔ تو کرٹیکل تھنکنگ یعنی ایک ایسی سوچ کہ جس سے ہمیں ایک آئیڈیا ملے یا ہم کسی خاص نتیجے پہ پہنچیں، یا جو ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کا حل ہو، تو اس کو کرٹیکل تھنکنگ وہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے کہا تھا کہ ڈائلاگ جو ہے مل کے جو بات چیت ہے وہ لوگوں کو جو ہے جمع بھی کرتی ہے ایک جگہ پہ، اور اس سے پھر لوگ اپنے سارے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ تو یہ بلیو کرتا تھا ڈائلاگ میں، وائلنس میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ آئیں اور اٹھیں اور لڑیں اور یہ مار دھاڑ، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کیونکہ ایک بڑی جنگ ہے آزادی کے لیے،
تو ڈائلاگ جو ہے اس میں کانکریٹ ایکشنز ہوں اور ایسے تھاٹس ہوں کہ جو مل کے اس چیز کو حل کریں، اور اس کو اس نے پھر نام دیا تھا، یعنی جو تھاٹس اینڈ کانکریٹ ایکشنز کو اس نے پریکسس کا نام دیا، کہ یعنی یہ جو ڈائلاگ ہے فار لبریشن، تو انہوں نے کہا تھا کہ لبریشن کے لیے ڈائلاگ جو ہے اس میں یعنی تھاٹس بھی ہوں اور کانکریٹ ایکشنز بھی ہوں، یعنی اس نے ان اے وے کہا تھا کہ تھیوری بھی ہو اور پریکٹیکل بھی ہو، اس کو اس نے پریکسس کہا، یہ نہیں ہے کہ صرف تھیوری ہے اور ہم عملی کچھ بھی نہ کریں۔ اسی طرح سے فرارے جو ہے وہ یعنی یہ بھی تنقید کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو صرف ریفلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایکشن کوئی نہیں کرتے، یعنی وہ کہنے کی حد تک کر دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتے، تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ غلط بات ہے، ہمیں بہرحال ایکشن لینا ہوگا۔ اور وہیں سے اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو انسانوں میں اور اس دنیا کے ساتھ قائم ہو، ہم انسان اس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جو ورلڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں پلانٹ ارتھ، تو ہم اس کے ساتھ ہر لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا اور ارتھ جو ہے یا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے یا جو یہ بایو اسفیئر ہے اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور ہمیں ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور پھر آگے یہ اس بحث کو لے کے جاتا ہے اور اس میں یہ کہتا ہے کہ جو تعلیم دان ہیں یا جو اساتذہ ہیں وہ اسٹوڈنٹس میں اس چیز کی جو ہے اہمیت کے اوپر اس نے کہا کہ زور دیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریئلٹی اور جو ہسٹری ہے وہ پرسیو کر سکیں، یعنی انہیں وہ سمجھ سکیں یا محسوس کر سکیں۔ اسی طرح سے جو تاریخی لمحات ہیں اس کو اس نے جو ہے وہ کریکٹرائز کیا بائی دا آئیڈیاز اینڈ ویلیوز آف پیپل، جو پاسٹ کی بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی۔ اور اسی طرح سے فرارے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ورلڈلی ایکسپریشن ہے ان آئیڈیاز کی، اس کو انہوں نے نام دیا تھا تھیمز کا، یہ تھیمز ہیں جو ہمیں تھیمز ڈیولپ کرنی چاہیے اور پھر ہمیں ان تھیمز کو کریکلم کا حصہ بنانا چاہیے یا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہمیں ایسا تعلیمی نظام جو ہے یعنی بنانا چاہیے کہ جو پرابلم پوزنگ ہو، نہ کہ بینکنگ ماڈل۔ اسی یہ جو پیڈاگوجی آف آپریس کی بک ہے، اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس میں فرارے جو ہے وہ کہتا ہے، یعنی وہ ایک سلوشن دیتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ ڈائلاگ ان ہیرارکل سوسائٹی، تو اس میں یہ ایک تھیوری پیش کرتا ہے کلچرل ایکشن کی، اور اس میں یہ جو ہے وہ کلچرل چینج کے میتھڈس جو ہے اس پہ بحث کرتا ہے، اور یہ اس کلچرل ایکشن کو یا جو ڈائلاگ ان ہیرارکل سوسائٹی ہے اس کے وہ دو ٹائپس بھی یہاں پہ بیان کرتا ہے، ایک ہے ڈائلوجیکل ایکشن اور دوسرا ہے اینٹی ڈائلوجیکل ایکشن۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ ڈائلوجیکل ایکشن ہے یہ اوپریسرز یوز نہیں کرتے، یعنی وہ یہ مظلوم لوگ جو ہیں یہ ان کا نظریہ ہے، اور جو ظالم ہیں یا جو کیپٹلسٹ ہیں، یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کا انہوں نے نام دیا تھا اینٹی ڈائلوجیکل ایکشن۔ تو انہوں نے کہا، اور وہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو اوپریسرز ہیں یا جو وہ دنیا کے لوگ جو وسائل پہ قابض ہیں، جو انسان کو غلام سمجھتے ہیں، اسے سلیو سمجھتے ہیں، یا انسان کو آزادی نہیں دے رہے، یا انہوں نے انسانی ذہنوں کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، یا انہوں نے ایک فیئر جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ انسان کو جو ہے اسے آزادی دیں۔ تو یہ اینٹی ڈائلاگ جو ایکشن ہے اس میں بلیو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرارے اس چیپٹر میں کافی چیزیں جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ریڈیکل پولیٹیکل لیڈرز جو ہے ان پہ بھی یہ کافی زور دیتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جس طرح سے وہ ماؤزی سے کافی متاثر تھا، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپیل کرتا ہے کہ وہ بھی ماؤزی کی طرح آئیں، لوگوں کے ساتھ ملیں اور وہ ان مظلوموں کا ساتھ دیں، اور پولیٹیکل چینج جو ہے یا پولیٹیکل جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے، قوت ہے، وہی بہترین ذریعہ ہے یہ جو بینکنگ کانسیپٹ ہے یا جو بینکنگ ماڈل ہے اس کو چینج کرنے کے لیے۔ تو مختصراً لاسٹ میں جو پیڈاگوجی آف آپریس ہے، یعنی جو مظلوموں کا نصاب ہے، یہ ایک ایسی ایجوکیشن کی پریکٹس ہے جو ہمیں فریڈم یعنی آزادی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور فرارے کے مطابق وہ اس چیز میں بلیو کرتا تھا کہ یہ جو ڈائلوجیکل ایکشن ہے یہ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے ریڈیکل پولیٹیکل لیڈرز جو ہمیں یونائٹ کریں گے ایک تھیم کے نیچے، اور پھر ہم وہیں سے اپنی جو ہے آزادی کی اسٹرگل جو ہے وہ شروع کریں گے، اور وہ ہماری جو آزادی کی اسٹرگل ہوگی وہ اینٹی ڈائلوجیکل ایکشن، یعنی یہ جو اوپریسرز ہیں جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے اگینسٹ ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں بینکنگ ماڈل جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو بینکنگ ماڈل ہے یا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پریکٹس
ایجوکیشن سسٹم میں کہ وہاں پہ بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے، صرف انہیں کہا جاتا ہے کہ یاد کریں، کاپیاں بنائیں مثال کے طور پہ، اور یہ سوال اور یہ جوابات لکھیں اور پھر انہیں یاد کریں. تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے، یہ بینکنگ ماڈل جو اس کا مقصد جو ہے، وہ مقاصد کیا ہے جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے فرارے نے، وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انہیں ان کی وہ کنڈیشن برقرار رکھیں کہ جس میں جو ہیں وہ اوپریسو کنڈیشنز میں رہیں، یعنی ان کے اوپر ظلم ہوتا رہے اور وہ ظلم کو برداشت کرتے رہیں. اور یہ جو بینکنگ ایجوکیشن ہے، اس میں جو ٹیچرز ہیں یا جو ٹیچر ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کنٹرول کرے بچوں کی یعنی سوچ پہ اور ان کے جو یعنی عمل ہے اس کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے اس میں پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں یعنی غلام کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا وہ پیسو آبجیکٹس ہیں، ان کا کام صرف لینا ہے، یعنی ڈپازٹ کریں گے ہم جس طرح سے. اور اسی طرح سے یہ یعنی جو بینکنگ ایجوکیشن ماڈل ہے، اس کے ذریعے فرارے کہتا ہے کہ یہ ماڈل ازیوم کرتا ہے کہ لوگ اس دنیا میں بس ویسے ہی ہیں اور وہ اس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، یا ان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو تو ہٹا دیتے ہیں کانٹیکس میں، یعنی ان کا کوئی رول ہے ہی نہیں. اور ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ریئلٹی جو ہے وہ انچینجبل ہے. یعنی جس کی جو حالت ہے، وہ اگر مظلوم ہے تو مظلوم ہی رہے گا، اور ساری زندگی اس نے ظلم جو ہے وہ سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، یا اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلے گی. تو یہ ریئلٹی جو ہے یہ انچینجبل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور جو بینکنگ ایجوکیشن ہے یہ لوگوں کو یعنی ٹریٹ کرتا ہے مظلوم کے طور پہ، اور وہ ان میں جو ہے وہ ایک قسم کا جو مارجن ہے یہ وہ کریٹ کرتا ہے ہیلدی سوسائٹی میں، اور وہ اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے. یعنی یہ جو طبقاتی نظام ہے کلاس میں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ ایک مڈل کلاس ہے، یہ لوور مڈل کلاس ہے، یہ ایک پور کلاس ہے، تو یہ طبقاتی نظام یہ بڑھتا جائے گا اس بینکنگ ایجوکیشن کے تھرو. اور اس میں جو بنیادی جو ہمارے سسٹم کے جو اس کے یعنی مقاصد ہیں، اور تاکہ ظالم جو مظلوم کے اوپر ظلم کرتا رہے، یہ بینکنگ سسٹم اس کو بھی برقرار رکھتا ہے. یعنی اس کے ذریعے یہ ہوتا رہے گا، ظالم مظلوم پہ ظلم کرتا رہے گا. یعنی یہ کیپٹلسٹ اس دنیا پہ قابض ہوں گے، سرمایہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اپنے مرضی سے اس دنیا کو چلائیں گے، چیریٹی دے کے اور ویسے کچھ دے کے. اب جو پرابلم پوزنگ جو ایجوکیشن تھی، یا جو ماڈل تھا جو فراری نے دیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم دیکھیں ایز اے پریکٹس آف فریڈم، تو اس میں اس نے جو اس کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو اسٹرکچرل آپریشن ہے اس کو ہم ختم کریں یا ایسے تبدیل کریں. اور ایجوکیٹر اینڈ ایجوکنٹ، ایجوکیٹر تو آپ کو پتہ ہے ٹیچر، اور ایجوکنٹ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہیں. تو یہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ برابر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی یہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ایک دوسرے کو سکھائیں گے. اور اس نے پھر کہا تھا کہ یہ پرابلم پوزنگ جو ایجوکیشن ہے یہ ازیوم کرتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک انفولڈنگ ہسٹوریکل پروسیس ہے، یعنی اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اور ہر چیز اور ہر شے جو ہے وہ آپس میں جڑی ہے، ان کا ایک تعلق ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انسانوں کا اس ورلڈ کے ساتھ یا جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو پرابلم پوزنگ ایجوکیشن ہے یہ شروع ہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی ہسٹری سے، اس کی تاریخ سے، اور اس کا جو حال ہے پریزنٹ، اور جو اس کا ان ریٹن فیوچر ہے اس کے ساتھ سے جڑی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ذریعے اس نے کہا تھا، یعنی فراری کی یہ تھی کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف جائیں کہ جہاں پہ انسانیت جو ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھے، اور اس میں برابر ہوں، یہ جو یعنی مظلوم ہے اور جو ظالم ہیں یہ برابر ہوں، ان میں کوئی مارجن نہ ہو، کوئی ان میں گیپ نہ ہو. اور پرابلم پوزنگ ماڈل جو ہے اس کو فرارے نے کہا تھا کہ یہ بنیاد ہے جو ایک انقلاب جو ہے اس کے عمل کو یہ شروع کرتا ہے. اور یہ ریولوشنری پروسیس جو ہے ہر لحاظ سے کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم کس طرح سے حل کریں، تو یہ اس کی طرف ایک اپیل ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے پولو فرارے اور اس کا جو مشہور جو شہر آفاق اس کی کتاب ہے پیڈاگاجی آف دا اوپریس، جسے کہا جاتا ہے مظلوموں کا نصاب، اور یہ بالخصوص ایجوکیشن میں ایک بہت بڑی اپیل ہے جس کو ہم نے آج تفصیل سے ڈسکس کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور دلچسپ بھی. تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا. آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. So till the next session, have a nice time and it's goodbye. See you then.